मोहब्बत के फंदे से लोहे के फंदे तक। किस्त नंबर 1। जवान आदमी, खूबरू, खुशहाल मुसलमान ज़मींदार का बेटा, उम्र अभी 30 साल नहीं हुई थी, जंगल में मरा पड़ा था। वो शिकार खेलने गया था। उसकी 12 बोर की बंदूक उसके पास पड़ी थी। अगर महकमा जंगलात के 2 आदमी उसे देख ना लेते तो पुलिस तक इतला ही ना पहुँचते और दरिंदे पुलिस को एक कत्ल की तफ्तीश से बचा लेते। अगली सुबह तक लाश की हड्डी भी न मिलती। हिंदुस्तान के इस इलाके में हिरन की नस्ल के जानवर और थोड़ी सी तादाद नील गाय की भी थी। शेर भी थे लेकिन बहुत ही थोड़ी तादाद में। भेड़िए ज़्यादा थे। वहाँ परिंदों के शिकार के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। बड़े शिकार की ममानियत थी महकमे जंगलात के हेडक्वार्टर से, जो वहाँ से बहुत दूर था। एक हिरन या एक नील गाय मारने की तहरीरी इजाज़त मिल जाती थी, लेकिन ये इजाज़तनामा किसी रसूख वाले को या किसी अंग्रेज़ ही को मिलता था। इस जंगल के एक एहलकार ने थाने में इतला दी कि वहाँ एक जवान आदमी की लाश पड़ी है। उस वक्त लाश का पेट 3-4 गिद्ध फाड़ चुके थे। महकमे का एक आदमी लाश की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद रहा। मैं जाए वारदात पर पहुँचा। मेरा ख्याल था कि लाश खून आलूद होगी और उसे किसी दरिंदे ने मारा होगा या उसे अपने किसी शिकारी साथी की गोली लग गई होगी और वो साथी भाग गया होगा, मगर लाश पर खून का एक कतरा भी नहीं था। गिद्धों ने पेट फाड़ कर अंतड़ियाँ बाहर निकाल दी थी, वहाँ भी खून नहीं था। इसका मतलब ये था कि इसके मरने के बाद गिद्ध आए थे। मैंने जिस्म का नज़री मुआयना किया, कहीं कोई ज़ख्म या चोट नहीं थी। गर्दन पर नज़र पड़ी तो मौत का बाइस मालूम हो गया, जिसे पुलिस वाले फ़ौरन पहचान लिया करते हैं। उसे हाथों से गला दबाकर मारा गया था। जमे हुए खून के निशान साफ थे। मेरे साथ हेड कांस्टेबल था, वो मुझसे 4 साल पहले का इस थाने में था। उसने मकतूल को फ़ौरन पहचान लिया, उसके बाप का नाम भी बता दिया और गाँव का भी। वो खुशहाल ज़मींदार था। मकतूल की बंदूक लाश के करीब पड़ी थी। मारे हुए 4-5 परिंदे इधर उधर पड़े थे। मकतूल के कुर्ते की जेब से एक नोट 10 रुपये का, एक 5 रुपये का और 2-3 रुपये के सिक्के बरामद हुए थे। उसके गले में एक तावीज़ था जो सोने के चकोर खोल में मुड़ा हुआ था और उंगली में सोने की अंगूठी थी। इन कीमती अशिया की मौजूदगी बताती थी कि ये वारदात राहज़नी की नहीं, वरना ये अशिया लाश के साथ ना होती। यह वारदात किसी पेशावर मुजरम की होती तो बंदूक और कारतूस गायब होते। फिर एक घोड़ी बरामद हुई जो जाए वारदात से 150 गज दूर एक दरख्त के साथ बंधी हुई थी। मकतूल का गांव जाए वारदात से 3 मील दूर था। घोड़ी मकतूल की हो सकती थी, वहाँ उसका कोई मालिक नहीं था। कातिल की होती तो यहाँ बंदी न रह जाती। मैंने अपने साथ लाए हुए कांस्टेबल को यही घोड़ी देकर कहा कि खोजी को बुला लाए और मकतूल के गांव इसके घर इतला देता जाए। मैंने उस दौरान खुरे देखने की कोशिश कर दी। ज़मीन खुरों के लिए अच्छी थी। लाश के इर्द गिर्द जंगलात के इन 2 एहलकारों के खुरे इतने थे कि वहाँ मकतूल और कातिल के खुरे ढूंढना मुश्किल था। मैं खुरे उठाने के फ़न से बाकायदा वाक़िफ़ भी नहीं था। लाश से 6-7 कदम दूर एक खुरा नज़र आया जो लाश की जगह से जा रहा था। ये चूँकि आम गुज़रगाह नहीं थी, इसलिए वहाँ उन दोनों एहलकारों के सिवा और किसी के पाँव के निशान नहीं थे। मैंने खुरे देखने छोड़ दिए क्योंकि ये खोजी का काम था और कोई खुरा मेरे पाँव से गुम होने का ख़तरा था। मैं महकमा जंगलात के इन दोनों आदमियों से बातें करने लगा। वो ऐसा मुमकिन तो नहीं था, लेकिन इन पर फिर भी शक किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि यहाँ हिरन वगैरह के शिकार की इजाज़त नहीं। बाज़ आदमी फंदा यानी फाही लगाकर हिरन पकड़ते हैं और उनकी खालें और गोश्त बेचते हैं। लगे हुए फंदों की तलाश में महकमा जंगलात के आदमी जंगल में फिरते रहते हैं। उस रोज़ ये लाश देखने से पहले उन्होंने एक फंदा पकड़ा था जो करीब ही एक दरख्त के साथ पड़ा था। उन्होंने मुझे बताया कि फंदे में कोई जानवर फंसा था लेकिन निकल गया है। फंदे के दंदानों पर खून लगा हुआ है। मुझे इस फंदे के साथ और इसमें से निकल जाने वाले जानवर के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे सामने एक खूबरू नौजवान की लाश पड़ी थी जिसकी तफ्तीश मुझे न जाने कौन से चक्कर में डालने वाली थी। खोजी के इंतज़ार में मुझे वक्त गुजारना था, इसलिए मैंने फंदे को देखना शुरू कर दिया। ये लोहे का फंदा था। नोकदार दंदानों वाले 2 हिस्से थे। दोनों नए चांद की शक्ल के थे। दोनों के दंदाने आपस में मिले हुए थे। उन्हें खोलकर एक हुक की मदद से फंदे के बाकी हिस्से के साथ लगा दिया जाता था। फंदे के साथ 2-2.5 फुट लंबी जंजीर थी जिसके एक सिरे पर मजबूत कड़ा था। यह लकड़ी के एक लंबे और मोटे कील में डालकर कील पूरा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। फंदा भी ज़मीन के साथ मट्टी और घास में छुपा होता था। जानवर का पाँव इस पर पड़ता तो दंदाने तड़ाक से बंद होकर जानवर का टखना जकड़ लेते थे। दंदाने खाल में उतर जाते और जानवर निकल नहीं सकता था। फंदा लगाने वाला आकर जानवर को रस्सी से बांधता और फंदा खोल लेता था।
میں نے اس پھندے کے دندانوں پر خون دیکھا تو میں یہ سوچنے لگا کہ اس میں سے جانور کس طرح نکل گیا ہوگا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ صرف کھال پھندے میں آئی ہو اور جانور نکل گیا ہو، لیکن کھال کا ذرا سا ٹکڑا یا بال کسی نہ کسی دندانے میں ہونے چاہیے تھے۔ جنگلات کے یہ اہلکار خوش تھے کہ انہوں نے ایک پھندا پکڑ لیا ہے۔ پھندا لگانے والے کو پکڑنا ممکن نہیں تھا۔ یہ دونوں اہلکار میرے ساتھ رہے، انہیں میرے ساتھ ہی رہنا تھا۔ دونوں گواہ تھے اور میری نظر میں یہ ابھی مشتبہ بھی تھے۔ میں ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہا اور یہ بھانپنے کی بھی کوشش کرتا رہا کہ قتل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ یہ ممکن تھا کہ پھندا مقتول نے لگایا ہو اور ان دونوں نے اسے پکڑ لیا ہو اور جھگڑے نے ایسی صورت اختیار کر لی ہو کہ انہوں نے اسے گلا دبا کر مار ڈالا ہو۔ ان کے کھرے اس کھرے سے مختلف تھے جو میں نے جائے واردات سے جاتا دیکھا تھا۔ مقتول کا باپ، ماں اور بہت سے آدمی کھوجی اور کانسٹیبل سے پہلے پہنچ گئے۔ کانسٹیبل انہیں اطلاع دے کر کھوجی کو بلانے چلا گیا تھا۔ میں نے انہیں وہاں سے دور رکھا جہاں میں نے کھرے دیکھے تھے۔ قیامت کا سماں بندھ گیا تھا۔ مقتول کی ماں اور اس کا باپ اس صدمے سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ کانسٹیبل کے کہنے پر وہ چارپائی لے آئے تھے۔ لاش اٹھوا کر چارپائی پر رکھوا لی۔ ایسی دل دوست چیخیں اور دھاڑیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر کھوجی بھی آ گیا۔ مقتول کے باپ نے لاش کی شناخت کے ساتھ گھوڑی بھی پہچان لی۔ مقتول صبح سویرے گھوڑی پر شکار کو نکلا تھا۔ اس کے پاس پرندوں کے شکار کا لائسنس تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لاش لے جائے اور پوسٹ مارٹم کا انتظام کروائے۔ کھوجی نے میرے کہنے پر اپنا کام شروع کر دیا اور میں نے مقتول کے باپ کو الگ کر لیا۔ مجھے سب سے پہلے قتل کا باعث معلوم کرنا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ دیہات میں ایسے قتل ہوتے ہی رہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ بڑے ذمہ داروں کے بیٹے کسانوں اور مزدوروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ کسی غیرت مند نے اس شہزادے کو غیرت کے جوش سے قتل کر دیا ہوگا۔ خاندانی عداوت اور غیرت کے جوش سے جو قتل ہوتے ہیں ان میں لوٹا نہیں جاتا، کیونکہ مقصد لوٹنا نہیں، قتل کرنا یعنی انتقام لینا ہوتا ہے۔ اس واردات میں مقتول کی نقدی، سونے کی انگوٹھی، سونے کا تعویذ، بندوق اور کارتوس لاش کے ساتھ ملے تھے۔ مقتول کے باپ نے بتایا کہ ہندو راجپوتوں کے خاندان کے ساتھ دشمنی ہے۔ 10 سال گزرے، کھیتوں کو پانے لگانے کی باری پر جھگڑا ہو گیا تھا جو لڑائی تک پہنچ گیا تھا۔ ہندو راجپوت بھی طاقت اور پیسے والے ذمہ دار تھے۔ اس لڑائی میں ان کا ایک آدمی مارا گیا، چند ایک زخمی ہوئے تھے اور اس مسلمان ذمہ دار کے 3-4 آدمی صرف زخمی ہوئے تھے۔ 2 آدمیوں کو عمر قید ہوئی لیکن اپیل میں وہ بری ہو گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر مقتول کے باپ نے بتایا کہ اس کے بعد ہندو راجپوتوں نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ باپ سے میں نے اس کے بیٹے کے چال چلن کے متعلق پوچھنا بیکار سمجھا۔ کوئی باپ اپنے بدمعاش بیٹے کو بدمعاش نہیں کہتا۔ یہ معلومات مجھے دوسرے ذرائع سے حاصل کرنی تھی۔ میں بہت دیر اس سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔ وہ ابھی سوچ کر جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ بات کرتے کرتے چپ ہو جا اور اس کی دھاڑیں نکل جاتی۔ کھوجی میرے پاس آیا اور سر کے اشارے سے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ یہ اشارہ بتاتا تھا کہ اس نے زمین سے کوئی بھید لے لیا ہے۔ وہ مجھے ایک طرف لے گیا۔ کھرا ایک طرف سے لاش کی طرف آ رہا تھا، یہی کھرا دوسری طرف لاش سے ہٹ کر جا رہا تھا۔ یہ کھرا مقتول کا نہیں تھا۔ کھوجی مقتول کی جوتی دیکھ چکا تھا۔ کھرا کسی ایسے آدمی کا بھی ہو سکتا تھا جس نے ذرا دور سے گزرتے لاش پڑی دیکھی ہو۔ لاش تک آیا اور لاش دیکھ کر چلا گیا، لیکن وہ جدھر سے آیا تھا اسے ادھر ہی چلے جانا چاہیے تھا۔ یوں سمجھیے کہ وہ شمال کی طرف سے لاش تک آیا اور شمال مشرق کی طرف چلا گیا۔ اس کی دونوں سمتوں کا زاویہ تقریباً 45 ڈگری تھا۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ یہ کوئی لاش دیکھنے آیا اور چلا گیا ہے۔ کھوجی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، میرا تجربہ کچھ اور بتاتا ہے۔ پہلے میں بھی یہی سمجھا تھا جو آپ کہتے ہیں، آگے چل کر دیکھیں۔ وہ مجھے ایک جگہ لے گیا جہاں زمین تھوڑی سی کھدی ہوئی تھی اور اس کے قریب ایک گہرا سوراخ تھا، جیسے یہاں سے لکڑی کا کیل اکھاڑا گیا ہو۔ میں نے مٹی کو غور سے دیکھا تو خون کے 2-3 قطروں کا شک ہوا۔ کھوجی مجھے وہاں سے 12-14 قدم دور ایک درخت کے نیچے لے گیا۔ یہ کھرا وہاں تک جاتا تھا۔ وہاں 3-4 خون آلود کپڑے کے ٹکڑے پڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر پتہ چلتا تھا جیسے کوئی اپنے زخم سے خون صاف کر کے یہ ٹکڑے پھینکتا رہا ہو۔ یہ پگڑی کے کپڑے کے ٹکڑے معلوم ہوتے تھے۔ کھوجی نے جو کھرا اٹھایا تھا اس نے یہ تجزیہ کیا کہ اس نے یہی کھرا ادھورا اور بوجھا بوجھا لاش کے ارد گرد دیکھا ہے، اور پھر یہ کھرا اس جگہ آیا جہاں زمین ذرا کھدی ہوئی تھی۔ وہاں زیادہ تر کھرا صرف بائیں پاؤں کا ہے، جیسے یہ آدمی ایک ٹانگ پر ناچتا رہا ہو۔ اس کے ساتھ 2 کھرے اور ہیں۔ وہاں یہ کھرا درخت یعنی کپڑے کے خون آلود ٹکڑوں تک اس طرح گیا کہ بایاں پاؤں ٹھیک پڑ رہا ہے اور دائیں پاؤں کا کہیں صرف پنجہ ہے اور کہیں صرف ایڑی۔
آپ اس کھرے کا یہ تجزیہ ایسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں کہ میں مکمل طور پر بیان کروں اور اس فن کے فنی پہلو بھی بیان کروں، لیکن یہ تجزیہ پوری کہانی سے بھی لمبا ہو جائے گا۔ میں آپ کو پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ کھوجی بعض ایسے کھرے بھی دیکھ لیتے ہیں جو کسی اور بلکہ تجربہ کار تفتیشی افسر کو بھی نظر نہیں آتے۔ اس کھرے کے متعلق آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اہم اور پراسرار کھرا تھا۔ کھوجی نے اپنی مہارت اور تجربے کی روشنی میں یقین کے ساتھ یہ رائے دی کہ یہ آدمی مقتول کے ساتھ تھا۔ یہ قاتل ہو سکتا ہے لیکن یہ خون۔ میں نے چونک کر اتنی زور سے کھوجی کے کندھے پر ہاتھ مارا کہ وہ دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی کانپ گیا۔ میں نے جوش سے کہا، میں بتاتا ہوں یہ خون یہاں کیوں ہے۔ میں نے وہیں سے جنگل کے اہلکاروں کو آواز دی کہ پھندا اپنے ساتھ لیتے آؤ۔ وہ دوڑے آئے۔ میں نے ان سے پھندا لے کر اس کے دندانے پھر دیکھے، ان پر خون کے جمے ہوئے نشان تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ پھندا یہیں سے اکھاڑا ہے۔ یہ ایک مہمہ تھا جو میری عقل کا امتحان لے رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا اور دماغ میں یہی آیا کہ پھندا جب اہلکاروں نے دیکھا اس وقت یہ بند تھا اور اس پر خون بھی تھا۔ اسے یہ پتہ چلا کہ اس پر کسی جانور کا پاؤں آیا۔ پھندے نے بند ہو کر پاؤں جکڑ لیا، لیکن اتنا نہیں کہ جانور پاؤں نکال نہ سکے۔ مگر اب یہ کھرا دیکھ کر اور کھوجی کی باتیں سن کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ پھندے میں جس کا پاؤں آیا تھا وہ کوئی جانور نہیں بلکہ انسان تھا۔ جانور اس میں سے پاؤں نہیں نکال سکتا تھا، صرف انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ بند پھندا کس طرح کھولا جاتا ہے۔ اس انسان نے پھندا کھولا اور پاؤں آزاد کرا لیا۔ میں نے کھوجی کو جب پھندا اور اس پر خون دکھایا اور بتایا کہ یہ پھندا یہاں لگا ہوا تھا تو اس نے آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھول کر میرے منہ کی طرف دیکھا اور بہت دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ اس نے کھرا ایک بار پھر دیکھا اور بولا، اگر اس کا پاؤں پھندے میں آیا تھا تو یہ دایاں پاؤں ہوگا۔ لوہے کے اس پھندے نے تو اس کی ہڈی توڑ دی ہوگی، اسی لیے اس کے دائیں پاؤں کا کھرا بائیں سے بہت مختلف ہے۔ کہیں پنجہ لگا ہے، کہیں ایڑی۔ بائیں کھرے پر وزن زیادہ پڑ رہا ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیا یہ شخص قاتل تھا جو قتل کر کے ادھر سے واپس گیا اور اس کا پاؤں پھندے میں آ گیا؟ کھوجی نے ایک بار پھر تمام کھرے دیکھے اور پہلے سے زیادہ یقین سے کہا کہ یہ شخص مقتول کے ساتھ تھا۔ میں نے پھندا اور خون آلود کپڑے کے ٹکڑے قبضے میں لے لیے، دونوں اہلکاروں کو گواہوں کے طور پر پابند کر لیا اور ذہن میں یہ نکتہ رکھا کہ یہ شخص جس کے کھرے اور یہ خون ہے اگر قاتل نہیں تو مقتول کے ساتھ ضرور تھا۔ اس زمانے میں پولیس کی ایک مشکل یہ تھی کہ خون کا گروپ معلوم کرانے کے لیے خون کا نمونہ بہت ہی دور بھیجنا پڑتا تھا۔ اس کے لیے کئی دن درکار تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خون کا معائنہ تفتیش میں کچھ مدد دے سکتا ہے، عدالت اسے تسلیم نہیں کرتی۔ خون سے متعلقہ ماہرین صرف یہ معلوم کر کے بتاتے ہیں کہ یہ خون کسی انسان کا ہے یا کسی جانور کا۔ اگر جائے واردات کی کسی چیز پر گرے ہوئے خون کا گروپ کسی ملزم کے خون سے مل جائے تو پولیس کا شک اس ملزم کے خلاف پختہ ہو سکتا ہے۔ قانون اسے ملزم کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ بے شمار انسانوں کا خون ایک ہی گروپ کا ہوتا ہے۔ بس اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ پولیس ملزم کو پھر چھوڑتی نہیں، دوسری شہادتیں فراہم کر کے اس کے خلاف جرم ثابت کر لیا جاتا ہے۔ لاہ جا چکی تھی۔ میں مقتول کے گاؤں میں چلا گیا۔ گاؤں سے چند ایک کھیت پرے ان ہندو راجپوتوں کے گھر تھے جن کے ساتھ 10 سال پہلے مقتول کی لڑائی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر ان کے 2 معزز آدمیوں کو بلا کر کہا کہ تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لو، اگر کوئی کھیتوں میں یا کہیں اور ہے تو اسے بھی بلا لو، کوئی ایک بھی غیر حاضر نہ ہو۔ میں نے نمبردار، چوکیدار اور سفید پوش کو بلا لیا۔ ان کے ساتھ 8 گھر تھے، کم و بیش 25 آدمی تھوڑی دیر میں جمع ہو گئے۔ شام کا وقت تھا، سب گھروں کو آگے تھے۔ نمبردار وغیرہ نے سب کو دیکھ کر مجھے بتایا کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ میں نے گول دائرے میں کھڑا کر کے سب کے پاؤں دیکھے، کسی کا پاؤں زخمی نہیں تھا۔ اس کے بعد ان سے پوچھ کر ان 10-12 آدمیوں کو الگ کیا جو مقتول کے خاندان کے ساتھ 10 سال پہلے لڑے تھے۔ میں نے ابھی پوچھا بھی نہیں تھا کہ ان میں سے وہ بوڑھا ذمہ دار جس نے 10 سال پہلے پانی کا جھگڑا شروع کیا تھا بول پڑا۔ اس زمانے میں تھانہ داروں سے خصوصاً دیہاتی لوگ بہت ڈرتے تھے، بچ جاتے تھے، لیکن اس آدمی کے لہجے میں ڈر اور خوشامد نہیں تھی۔ جناب عالی، آپ ذرا تشریف رکھیں، اس نے کہا۔ پریشان نہ ہوں، میں آپ کا شک رفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ 2 آدمی دوڑ کر پلنگ اٹھا لائے۔ میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا، اگر انہوں نے مقتول کے لواحقین نے ہم پر قتل کا شک کیا ہے تو وہ بزدل اور کمینے ہیں۔ ہم سن چکے ہیں کہ ان کا لڑکا مارا گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں وہ کس طرح مارا گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ 10-11 سال گزرے، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور ہمارا ایک آدمی ضائع ہو گیا اور ان کے آدمی بری ہو گئے تھے، لیکن جناب عالی ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ بدلہ لینے کے لیے 10 سال انتظار کرتے اور ان کے لڑکوں کو چوروں اور بزدلوں کی طرح قتل کرتے۔
اگر ایسے کرنا ہوتا تو ہم مقدمے ختم ہوتے ہی بدلہ لے لیتے۔ اس نے پہلے میری ران پر پھر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، وہ تو کھلی لڑائی ہوا کرتی تھی، ہمارا آدمی نہ مرتا تو ہم تھانے بھی نہ جاتے، ہم نے بدلہ لینے کی سوچی ہی نہیں۔ یہ لڑکا جو آج مارا گیا ہے اور ان کے دوسرے لڑکے کئی دفعہ ایسی ایسی جگہ ہمیں اکیلے اکیلے ملے ہیں کہ اگر چھپ کر بدلہ لینا ہوتا تو ہم بہت پہلے اس طرح بدلہ لیتے کہ کوئی انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ قاتل کون ہے۔ ہم نے وہ لڑائی دل سے نکال دی ہے۔ اس نے ایسی باتیں کی، ایسے لہجے میں کی کہ میں نے مان لیا۔ بعد میں نمبردار نے بھی مجھے بڑی اچھی دلیلیں دی اور مثالیں دے کر یقین دلا دیا تھا کہ ان لوگوں نے کبھی انتقام کی نہیں سوچی۔ تاہم میں نے انہیں ذہن سے خارج نہیں کیا۔ مقتول کے باپ نے ان کے خلاف پختہ شک کا اظہار کیا بھی نہیں تھا۔ اس نے میرے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ کس کے ساتھ خونی دشمنی ہے۔ میری مدد نمبردار، چوکیدار اور میرے مخبر ہی کر سکتے تھے۔ میں نمبردار اور چوکیدار کو ساتھ لے کر گیا۔ تھانہ 2 میل دور تھا۔ انہیں مخبری کے لیے ضروری ہدایات دیں اور بتایا کہ کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا پاؤں زخمی ہو تو فوراً مجھے اطلاع دو۔ مخبروں کو الگ ہدایات دیں۔ لاش 12 میل دور پوسٹ مارٹم کے لیے گئی تھی۔ رات کے آخری پہر واپس ہوئی۔ مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ دوسرے دن ملی۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت گلا دبانے سے واقع ہوئی ہے۔ جسم پر کوئی اور زخم اور چوٹ نہیں تھی سوائے پیٹ کے، جو گدھوں نے پھاڑ اور انتڑیاں وغیرہ نکال کر کھا لی تھی۔ اس روز شام کو مقتول کے باپ کو بلایا، اس کے ساتھ ہمدردی کی اور حوصلہ دیا اور اسے کہا کہ اب وہ ہوش اور عقل ٹھکانے رکھ کر میرے سوالوں کا جواب دے تاکہ میں اس کے بیٹے کے قاتل کو پکڑ سکوں۔ اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کے بیٹے کے پاس پھندا تھا اور کیا اس نے کسی جنگل میں پھندا لگایا تھا۔ باپ نے بتایا کہ اس کے پاس پھندا نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اگر پھندا تھا تو وہ بتا دے، اس کی سزا اسے نہیں ملے گی، اسے شاید قاتل کی تلاش آسان ہو جائے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ مقتول کے پاس پھندا نہیں تھا، اسے صرف پرندوں کے شکار کا شوق تھا جس کے لیے اس نے باقاعدہ لائسنس لے رکھا تھا۔ لڑکے کے متعلق آپ کو کبھی شکایت ملی تھی کہ اس نے کسی کی بیٹی کو چھیڑا ہے یا کوئی ایسی حرکت کی ہوگی جس کا کسی نے انتقام لیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ میری توقع کے مطابق باپ نے بیٹے کی تعریفیں شروع کر دیں۔ انہی تعریفوں کے سلسلے میں اس نے بتایا کہ لڑکا اتنا شریف تھا کہ برادری کے 2 گھرانے گھر آ کر اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے تھے۔ کوئی 1 مہینہ ہوا کہ اس کی منگنی کر دی گئی تھی۔ یہ بات سن کر میرا دماغ کسی اور طرف چل پڑا۔ دیہات میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی لڑکی کے ماں باپ اپنی پسند کے لڑکے کے گھر جا کر لڑکی دیں، کسی کی زبانی کہلوایا جا سکتا ہے۔ وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی لڑکی کو ٹھکرا کر بیٹے کی منگنی کہیں اور کر دی جائے تو ٹھکرائی ہوئی لڑکی کے والدین اسے اپنی ناقابل برداشت توہین سمجھتے ہیں۔ اس قتل میں بھی مجھے ایسا ہی شک ہوا۔ میں نے مقتول کے باپ سے تفصیلی پوچھ گچھ کی، بہت کوریدا مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ 2 گھرانوں کی لڑکیوں کے پیغام کسی کی معرفت آئے تھے لیکن رشتہ ایک تیسرے گھرانے کا قبول کیا گیا۔ جن 2 گھرانوں کو مایوس کیا گیا تھا ان کے متعلق باپ نے بتایا کہ ان کی حیثیت ایسی نہیں کہ ایسے سنگین طریقے سے انتقام لیتے۔ وہ شریف لوگ ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ منگنی ایک اور گاؤں میں ہوئی تھی جو اس گاؤں سے 2.25 میل دور تھا۔ میں اتنا سمجھ گیا کہ قتل کا باعث بہت ہی خفیہ ہے اور یہ محبت اور رقابت کا ڈرامہ ہے، اور اگر یہ انتقامی قتل ہے تو بھی اس میں کسی لڑکی کا عمل دخل ضرور ہوگا۔ مقتول کے باپ سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا سوائے اس کے کہ مقتول کی منگنی ہو چکی تھی۔ مجھے لڑکی والوں سے کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ اب نمبردار، چوکیدار اور مخبر ہی مجھے کچھ بتا سکتے تھے اور مجھے اپنے دماغ سے کام لینا تھا۔ ان لوگوں کو تھانے بلایا۔ نمبردار اور چوکیدار نے ایک جیسی رپورٹ دی جو مختصر یہ تھی کہ مقتول اچھے چال چلن کا آدمی نہیں تھا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ خوشحال اور امیر زمینداروں اور جاگیرداروں کے بیٹے اپنے آپ کو شہزادے اور اپنے سے کم درجے کی ذاتوں کے لوگوں کو اپنی زر خرید اور غلام رعایا سمجھتے تھے، غریب کسانوں اور مزاروں کی بہو بیٹیوں کا شکار کھیلتے رہتے تھے۔ نمبردار نے بتایا کہ ایک غریب مزدور کی جوان بیٹی کے ساتھ مقتول کا گہرا در پردہ میل جول تھا۔ لڑکی کے باپ نے مجھے 2-3 مرتبہ نمبردار سے کہا تھا کہ یہ لڑکا ان کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا اور ان کی لڑکی کو خراب کرتا ہے۔ نمبردار نے مقتول کے باپ کے ساتھ بات کی تھی لیکن باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے لڑکی کے باپ کو گالیاں دی اور کہا تھا کہ اس کے بیٹے کو بدنام کرتا ہے۔ چوکیدار نے نمبردار کی تائید کی۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کا سارا خاندان اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا ہے۔ گاؤں سے تھوڑی ہی دور اینٹوں کا ایک بھٹا تھا۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کچھ اور باتیں پوچھیں اور یہ بھی پوچھا کہ ان مزدوروں میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ عزت کے انتقام میں قتل کر دیں۔ غیرت جاگ اٹھے تو انسان امیری، غریبی اور زندگی موت کی پرواہ نہیں کرتا۔ نمبردار کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔
میں یہاں تک تو جانتا ہوں کہ لڑکی پوری طرح مقتول کے قبضے میں تھی۔ اسے ماں باپ نے مارا پیٹا بھی تھا، لیکن وہ مقتول سے ملنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اس کا یہی اعلان تھا کہ لڑکی کو ختم کرو یا لڑکے کو، ان مزدوروں کی بھی آخر عزت ہوتی ہے۔ مخبروں نے بھی مقتول کے متعلق ایسی ہی رپورٹیں دیں۔ میں نے ان کے مطابق گاؤں کے 3-4 آدمیوں کو ذہن میں رکھ لیا تھا اور ان سے تفتیش کا کام اپنے ASI کے سپرد کر دیا، مگر مجھے ان سے کوئی سراغ ملنے کی توقع نہیں تھی۔ میں اینٹوں کے بھٹے پر چلا گیا، صرف نمبردار میرے ساتھ تھا۔ وہ لڑکی اور اس کے باپ کو پہچانتا تھا۔ ایک بہت ہی لمبے چوڑے نشیب میں بہت سے مزدور، ان کی عورتیں اور بچے سانچوں میں گیلی مٹی بھر بھر کر کچی اینٹیں ایک جگہ رکھتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کی الگ تھلگ بستی تھی جس میں صرف جھونپڑے تھے۔ میں ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا۔ میں 2 چیزیں دیکھ رہا تھا، ایک ہر مرد کے پاؤں اور ان کے چہرے۔ تھانے دار کو دیکھ کر قاتل کے چہرے کا تاثر بدلنا لازمی تھا اور قاتل کا پاؤں زخمی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے دونوں چیزیں نظر نہ آئیں، نہ کسی کے چہرے کا اثر بدلا، نہ کسی کا پاؤں زخمی تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ لوہے کے پھندے میں جو پاؤں آیا ہے وہ معمولی زخمی نہیں ہوگا، وہ آدمی چلنے کے قابل نہیں ہوگا اور اس کے پاؤں پر پٹی بندھی ہوگی۔ ان مزدوروں کے پاؤں ٹھیک تھے۔ نمبردار نے مجھے وہ لڑکی دکھائی۔ وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی، اپنی برادری کی دوسری لڑکیوں کی نسبت صاف ستھری اور قدرے الگ تھلگ تھی۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اس کے باپ کو الگ کر لے۔ میں اسے ایک طرف لے گیا۔ وہ ڈر سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، اسے مقتول اور اس کی بیٹی کے تعلقات کے متعلق پوچھا۔ اس نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا اور رو پڑا۔ مقتول کے ساتھ اپنی بیٹی کی ملاقاتوں کی اس نے پوری تفصیل سنا دی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن لڑکا پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کے والدین کہتے ہیں کہ لڑکی ٹھیک نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہوگا۔ باپ نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ لڑکے نے کبھی اسے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زمیندار کے اس بیٹے سے ملنے سے روکے۔ باپ نے کہا نہیں، ایسی بات اس نے کبھی نہیں کہی تھی۔ پھر اس سے اس کی برادری کے آدمیوں کے متعلق پوچھا کہ کسی نے اسے تو کہا ہوگا کہ اپنی بیٹی کو باز رکھے۔ اس نے محمل سا جواب دیا۔